वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक बहुत बड़ा मसला हम लेकर बैठे हैं कि नौकरी कैसे हासिल की जाए, अपना प्रोफाइल, अपना सीवी, इंटरव्यू, क्या पहने क्या ना पहने, किस तरह के बेसिक सवालों के किस तरह के जवाब दें। तो हमने सोचा कि एक ऐसे एक्सपर्ट को, माहिर को बुलाते हैं जो नौकरियां दे रहे होते हैं, जो एप्लीकेशंस की शॉर्टलिस्टिंग कर रहे होते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जो फाइनल फैसला कर रहे होते हैं। और इसमें एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है कि जिनका कॉर्पोरेट सेक्टर का भी, डेवलपमेंट सेक्टर का भी, पाकिस्तान से बाहर वसी तजुर्बा है। बड़े मजे के इनके जवाब इन्होंने बैठ के लोगों के इंटरव्यू लेने होते हैं। आई एनवी पीपल लाइक अनान वफी कुरैशी, HR एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अनान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं तो बिल्कुल यार, बड़े अनान मजे के आपके मतलब काम है, सिर्फ बैठना है, दरवाजे से लोग आ रहे हैं और उनके इंटरव्यू करने। हाँ जी, मज़े का भी है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपने कंपनी में यू हैव टू हैव राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो वो इसका अपना स्ट्रेस होता है कि अगर 15 लोगों का इंटरव्यू करना और 2 रखने हैं तो उन 15 में से कौन से 2 रखें, इसका एक स्ट्रेस है। बिल्कुल स्ट्रेस है और वो एक अकाउंटेबिलिटी भी है कि आप अच्छा बंदा ला रहे हैं नहीं ला रहे, क्योंकि बाद में वो क्वेश्चन भी हो जाता है। अगर वो अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है उस हायरिंग को। अच्छा, और अगर अच्छा नहीं है तो एक तरह से जिसने हायर किया वो कंपनी उसको रिस्पांसिबल। जी बिल्कुल, क्वेश्चनेबल तो होते हैं हम बिकॉज ऑफ द प्रोसेस एंड वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द HR डिपार्टमेंट, तो हमें हर चीज़ की रिस्पांसिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। अच्छा अनान, अब शुरू करते हैं 3-4 बेसिक क्वेश्चन से। अभी प्रोग्राम के शुरू में मैं बता रहा था कि ये जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहले बताएं ये बात दुरुस्त है कि एक जब एप्लीकेशन किसी नौकरी के लिए आती है तो वो 500, 1000 या 200 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से अगर 10-15 को शॉर्ट लिस्ट करना है तो वो 8 सेकंड के अंदर आप लोग एक तरह से 8 to 10 सेकंड्स लग रहे होते हैं फैसला करने के लिए ये शॉर्ट लिस्टेड है। इज दिस करेक्ट? हाँ जी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द रीज़न इज़ कि हम लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, और ये इंटरनेशनल रिक्रूटर्स भी ख़ास तौर पे वो 8 से 12 सेकंड का टाइम लेते हैं और उस 8 से 10 सेकंड में उन्होंने डिसाइड करना है कि इसको हमने शॉर्ट लिस्ट करना है या नहीं करना, इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो उन 8-10 सेकंड में आप लोग क्या देख रहे होते हैं? आज जरा अंदर की बात हमें बता दें ताकि हम अपना प्रोफाइल उस हिसाब से बना सकें। बड़ा सिंपल है जी, नो रॉकेट साइंस। बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी वेकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो जॉब एडवर्टाइज हुई है उसमें रेलेवेंस कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कितना मैच कर रहा है। अगर तो वो मैच कर रहा है तो वो अपना कवर पेज इस तरह बनाए कि जो जॉब में कीवर्ड्स हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिफ्लेक्ट हो कवर पेज में। मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से हेड ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, और उसकी 5-6 की रिक्वायरमेंट्स दी होंगी अखबार में या एड में, तो आपका वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो हेड ऑफ फाइनेंस का, उसका सिस्टम्स का, प्रोसीजर्स का, पॉलिसीज़ का। तो वो जो रेलेवेंस है वो कवर पेज में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कवर पेज मुझे एक बना के नहीं रखना, हर जॉब के मुताबिक मुझे अपना कवर पेज नया बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, कस्टमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता ये अनफॉर्चुनेटली कि लोग एक ही CV बनाते हैं और वो ये बार बार सबमिट करा रहे होते हैं। अच्छा, जिसकी ये ठीक नहीं है। जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो मोस्ट लाइकली शायद वो स्क्रीन भी ना हो, और फिर दूसरा एज ए रिक्रूटर और HR हम ये इंप्रेशन लेते हैं कि ये एप्लीकेंट बार बार अप्लाई कर रहा है, मे बी ही इज़ वेरी डेस्परेट और उसको जॉब नहीं मिल रही, तो एक इंप्रेशन भी ख़राब हो जाता है उस प्रोफाइल का। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हो गया फाइनेंस का हेड। मुझे बताएं कि एक यंग ग्रेजुएट्स हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, पेशावर यूनिवर्सिटी से, कहीं से, जी मैंने ग्रेजुएट किया है और मैं एक नए अज़्म और हौसले से कौम की खिदमत करने, अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने निकला हूँ, और अब 1, 2, 3, 4, 5 आई एम अप्लाइंग, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स को क्या अपना प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए? एक्सपीरियंस तो है नहीं। देखिए, इसमें द गुड न्यूज़ इज़ कि बहुत सी जॉब्स अवेलेबल है फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है, इवन एज ऑफ नाउ अगर आप डिफरेंट पोर्टल्स पे जाएं तो बहुत सी जॉब्स आती हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स का जो एक्सपीरियंस है वो उनकी है जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं पढ़ाई के दौरान। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस है जो आपने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, आपने टीम वर्क किया है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। आपको प्रोजेक्ट्स जब मिलते हैं तो आप लोग जाते हैं, कंपनीज से मिलते हैं, डिफरेंट कंपनीज का असेसमेंट्स कर रहे होते हैं, या जो भी प्रोजेक्ट मिला है तो वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपने फर्स्ट पेज में रिफ्लेक्ट करना है।
اوکے. ہوتا یہ کہ بہت سے گریجویٹس کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ یہ جو ہم نے پروجیکٹ میں خواری کی, باہر گئے, یہ کیا, ٹیکسی لی, وہاں گئے, ٹائم اسکیجول کیا, اپوائنٹمنٹس کی, پھر ان سے بات کی, پھر آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ اپنا انٹرو دیا, پھر پروجیکٹ کا بتایا, پھر اس کا مقصد بتایا. تو یہ اٹس این امیزنگ ایکسپیرینس آل ٹوگیدر, جو کہ سی وی میں ریفلیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ہم تو یہ سوچ رہے تھے میرا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. جی, یہ بھی ایکسپیرینس ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایکسپیرینس ہے فار فریش گریجویٹس. تو یہ بھی بتائیے انان کہ کیا آج کل ایک جو نیا کانسیپٹ پورا انٹرنیشنلی چل رہا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں, چاہے وہ امیزون ہے, گوگل ہے, اس لیول پہ مائکروسافٹ لیول کی کمپنیاں سے لے کے چھوٹی کمپنیوں تک فریش لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. جی, از دس ٹرو؟ ایبسولوٹلی. اس کی ریزن یہ ہے کہ فریش گریجویٹس ہم ایز این HR پروفیشنل ہم وی آلویز پریفر, بیکاز ان کو ٹرین کرنا آسان ہے, وہ کلچر کو سمجھ جاتے ہیں جلدی, کلچر کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں. اچھا, سب سے بڑی بات یہ بڑے وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں, ان میں انرجی ہوتی ہے, دے وانٹ ٹو پروو دیئر اسکل سیٹ, دیئر ایکسپرٹیز. تو فریش گریجویٹس کا جو آپ کریئر پروگریشن ہے وہ بڑا فاسٹ ہوتا ہے, because of their positivity, their energy, their commitment to the work. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بالکل فریش گریجویٹ ہیں اور آپ نوکری ڈھونڈ رہی ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں, تو اس کو اپنا مائنس, اس کو اپنا نیگیٹو نہ سمجھیں, یہ ایک طرح سے آپ کا پلس بھی ہو سکتا ہے. اگر انان جیسے آگے بیٹھا ہوا کوئی انٹرویو لینے تو وہ اس کو پلس. جی بالکل بالکل. اچھا جی انان, اب تھوڑا سا آتے ہیں ہم کہ اس کے اوپر لوگوں نے کئی دفعہ کلرڈ پکچر لگائی ہوتی ہے اور ہیڈنگ شیڈنگ اپنا نام ایسے الیکٹرک بلو کلر میں لکھا ہوا ہے کہ ان ساری اپلیکیشنز میں سے انان صاحب ایک دم سے الیکٹرک بلو سے اٹریکٹ ہو جائیں. تو کیا یہ رنگ برنگے سی ویز یا پروفائلز آپ انکریج کرتے ہیں یا سادہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, آئی تھنک سمپلسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اٹ ہیز ٹو بی اے سمپل, بٹ جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ بہت میننگ فل ہو. کاپی پیسٹ بالکل نہ ہو. بہت سے فریش گریجویٹس اور ایون ایکسپیرینس پروفیشنل جو ہیں وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تو 20 سال یا 10 سال جو بھی ایکسپیرینس ہے ہم ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, ہمیں ایک نظر میں پتہ لگ جاتا ہے کہ سی وی اس نے اپلیکینٹ نے خود بنایا ہے سیریسلی یا یہ کاپی پیسٹ ہے. کیونکہ کاپی پیسٹ کی بڑے ایک سیٹ وہ پیٹرنز ہیں. کاپی پیسٹ کہاں سے کرتے ہیں مثلاً؟ کیا نیٹ سے کر سکتے ہیں, اپنے فرینڈ سے کر سکتے ہیں. کیا کاپی کیا کیا ہوگا؟ اپنا نام, اپنا ایڈریس, وہ تو آبجیکٹیو فار ایگزامپل, آبجیکٹیو وہ نیٹ سے بڑا خوبصورت سے ڈاؤن لوڈ کریں گے. اور ہم جب انٹرویوز پہ آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پہلا جب مجھے فیل ہوتا ہے کہ کاپی پیسٹ ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے آبجیکٹیو لکھا ہے واٹ ڈز اٹ مین ٹو یو, آپ اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کریں یا ایکسپلین کریں. تو وہ ہم یہ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے یا بچی نے خود سی وی بنایا یا کسی کی ہیلپ لی ہے. آپ ہیلپ ضرور لیں, بٹ آپ جو سی وی میں کانٹینٹ ڈال رہے ہیں آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو, کیونکہ اسی پہ کوشچن ہونا ہے. انٹرسٹنگ. دیکھو اندر کی باتیں آج نکلوا رہا ہوں میں, نوٹ کر لیں اگلے جاب انٹرویو سے پہلے. اچھا, آپ پرسنلی اگر دو لڑکے ہیں, نیک ٹو نیک رکھنا ایک ہے, فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں, فریش گریجویٹس کی ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں انیشیٹو کتنا ہے, ان میں پازیٹیو انرجی کتنی ہے, ان میں ابیلٹی ٹو ٹیک اسٹریس کتنا ہے, پھر انہوں نے پروجیکٹس میں کیا کام کیے. اور میں یہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ضرور یہ پیغام دوں گا کہ جو فریش گریجویٹس ہیں جو ابھی یونیورسٹیز میں ہیں وہ اپنے پروجیکٹس کو ایزی نہ لیں, اس میں جان مار کے محنت کریں, کیونکہ وہاں کا جو رگڑا ہے نا وہ انٹرویو میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی کبھی بار یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب نہیں دے پاتے, تو کہ پھر ہم ایز اے اسیسر یا ہماری تو ہم پھر اس کو اس طرح ریٹ نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ کئی دفعہ وہ ٹیم بھی بنائی جاتی ہے نا, پروجیکٹ اپنے تھیسس کے اندر وہ 5 لوگوں کی ٹیم بنا دی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اچھا وہ سائرہ ہے نا اس کے اندر, اور سائرہ اور وہ جو عمران ہے وہ تو بڑے تیز ہیں, وہ پورا پروجیکٹ کر لیں گے, ہمیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور فائنل ریٹنگ کیا کہتے ہیں, اسکور, تو وہ تو سب کو مل جائے گا, 5 کی ٹیم کو مل جائے گا. تو بس عمران اور سائرہ لیڈ پہ ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ ایکچولی انٹرویو کے اندر وہ چیز پھر ریفلیکٹ کرتی ہے. بالکل بالکل. انٹرسٹنگ پوائنٹ. اچھا جی, آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیا مشکل انگریزی کے الفاظ اپنے اس آبجیکٹیو اپنے پروفائل میں استعمال کرنے چاہیے تاکہ میں وڈا پتہ لگے کہ یار تو صحیح کہہ دوں انگریزی آندھی؟ میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت مشکل لفظ لکھنے سے
امپریشن جارگنس کا پڑتا ہے کہ اس نے جارگنس بہت اچھے یوز کیے ہیں تو اس کی مائنڈ سیٹ یا اس کی اپروچ یہ ہے کہ وہ جارگن سے امپریس کرنا چاہ رہا ہے. تو اگین آپ کا سمپل رکھیں, ایک نارمل انگلش رکھیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریکروٹر بھی سمجھتا ہے اور جو لائن مینیجر ہے وہ بھی اس لینگویج کو سمجھتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو سمپل رکھیں رادر دین یوزنگ ڈیفیکلٹ ورڈس. انان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اب ذرا ہم آج کی ان ٹپس کے پارٹ 2 کی طرف جا رہے ہیں اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرویو شروع ہو گیا, اب کیا کرنا ہے, یعنی انٹرویو کی کال آ گئی تب کیا کرنا ہے. اس حوالے سے کچھ بات ہوگی, رہی میرے ساتھ. انان وفی قریشی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایچ آر کے ایکسپرٹ ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی. کارپوریٹ لیول پہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر بہت سی ایسی پوزیشنز پہ رہے ہیں کہ ان کا روز کا کام ہے لوگوں کو نوکریاں دینا. بڑے کام کے بندے ہیں ویسے. اچھا جی, اس گفتگو کے حصے میں ہم نے بیسکلی ایکچولی اب انٹرویو کی طرف آنا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بریک میں بتا رہے تھے کہ سی وی اور کور پیج میں فرق ہوتا ہے. جی, اس کا ذرا کوئکلی بتا دیں کور پیج میں کیا ہونا چاہیے اور وہ سی وی سے کیسے جدا ہو. دیکھیں کور پیج از اے سمری آف یور پروفائل. لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ آپ کا کور پیج جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے کہ آپ کا ایکسپیرینس کا ہے, بے شک وہ ایک فریش گریجویٹ ہے یا بے شک وہ 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ کور پیج ہی پہلے پڑھا جاتا ہے اور کور پیج ریلیونس ہوگا تو وہ ریکروٹر سی وی کی طرف جائے گا. اگر کور پیج ریلیونٹ نہیں ہے تو موسٹ پرابلی وہ وہیں ڈراپ ہو جائے گا. اوکے, اور جو فوٹو شوٹو لگانی ہے وہ بے شک سی وی پہ ہو, لیکن کور پیج کی لینگویج کیسے, مطلب کیا ہو کہ جی میرا نام توثیق حیدر ہے اور میں یہ جو گارڈنر یہ جو مالی کی نوکری آئی ہوئی ہے تو میں مالی کا کام بہت اچھا کر سکتا ہوں, میرا یہ ایکسپیرینس ہے, مطلب اس طرح سے میں کر کے آئے کر کے لکھا جائے یا کیسے ہو, کور پیج کی زبان کیا ہو؟ کور پیج بیسکلی آئے بھی ہو سکتا ہے, مطلب آئی از اے فائن ورڈ ٹو اسٹارٹ ٹو بگن ود, اور آپ فوکس کریں ایک تو ریلیونس پہ, پھر آپ فوکس کریں کہ اگر آپ کی کوئی اچیومنٹس ہے اس جاب ایڈورٹیزمنٹ سے ریلیونٹ آپ وہ ڈالیں. پھر تیسری چیز اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے وہ آپ ڈالیں, کیونکہ آج کل سرٹیفکیشنس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, اور ایون فریش گریجویٹس کے لیے بھی اگر ان کا جیسے جی پی ہے وہ ڈالیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر انہوں نے اپنی اسکولنگ یا کالج میں کوئی ایکسٹرا کریکولم کیا ہے, اس میں کوئی اچھی پوزیشنز لی ہیں وہ ڈالیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو پروفیشنل ہے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. بالکل, کیونکہ جو پوزیشن لے رہا ہے وہ ان اے وے لیڈرشپ کی طرف جا رہا ہے, اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں ان بورن. اچھا جی, ابھی بریک کے دوران انہوں نے ایک اور ٹرم یوز کی اور وہ میرے اوپر سے گزر گئی کر کے, اور وہ تھی اے ٹی ایس. اے ٹی ایس کیا ہے اور آج کل کی نوکری حاصل کرنے کے لیے اے ٹی ایس کا بڑا کام ہے, یہ ذرا غور سے سنیں. اے ٹی ایس از آٹو ٹریکنگ سسٹم. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ اب بہت سی کمپنیز یوز کرتی ہیں, اور یہ سافٹ ویئر یہ کرتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی سی ویز خود ہی اسکرین کر لیتے ہیں. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کی ورڈز اٹھاتا ہے, جیسے آپ نے ایک جاب ایڈورٹائز کی, اس کے کچھ کی ورڈز ہیں, وہ سی وی میں اگر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ سافٹ ویئر آٹومیٹکلی اس کو اسکرین کر رہا ہے. مثال کے طور پہ, مطلب مثال کے طور پہ اگر ڈائریکٹر مارکیٹنگ کی ہے تو اس میں یہ ڈائریکٹر فائنانس ڈائریکٹر مارکیٹ تو تھلے بھی آیا کرو, فریش گریجویٹ ہے, فریش گریجویٹس ہے, چلے اس میں لکھا ہوگا کہ جی نوکری ہے ایک سیلز ایگزیکٹو کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس کا نیٹ ورکنگ کا ایکسپیرینس ہو, مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہو, اسے سیلز ٹیکنیکس کے بارے میں پتہ ہو, یہ ایک جاب ایڈورٹیزمنٹ میں نارملی آ رہا ہوگا. تو وہ سی وی میں بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے, وہ ورڈز ریفلیکٹ ہونے چاہیے تاکہ سافٹ ویئر اس کو پک کر لے. فار ایگزامپل اگر ایڈورٹیزمنٹ میں آیا ہے کہ جی ہمیں وی نیڈ سمبڈی ہو ہیز این ایکسپیرینس آف گوئنگ ان ٹو دا مارکیٹ, میٹنگ دا کلائنٹس اینڈ اچیونگ دا کے پی آئی, جو بھی آ رہا ہے وہی چیز آپ کے کور پیج اور سی وی میں آنی چاہیے, جو کہ کانٹینٹ آپ جب بنائیں تو آپ کا بیسکلی کانٹینٹ میچ کرے ود دا جاب ایڈورٹیزمنٹ. یعنی وہ کچھ لفظ 3-4 آپ کے اس میں ضرور ہوں تاکہ وہ اس کو پک کر لیں. تو بات سنیں, سارا کام تو اے ٹی ایس کرتا ہے, تو یہ تو آپ لوگوں کی تو نوکریاں خطرے میں.
بالکل ہے ہے نا, وہ کہیں گے اچھا جی نان صاحب سارا کام اب ہم نوکری بھی کمپیوٹر ہی ہاں دے جی, دے گا. بس وہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, مشین لرننگ آ رہی ہے, تو بہت سی جابز انکلوڈنگ شاید ہماری بھی خطرے میں ہیں, تو ہم بھی دیکھیں گے پھر اور کوئی کام سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, اب آتے ہیں ویری کوئکلی, ہمارے پاس 7-8 منٹ ہیں, کہ ہم شارٹ لسٹ ہو گئے, مجھے لیٹر آ گیا, مجھے ای میل آ گئی کہ آئین جی 15 تاریخ کو صبح 10 بجے آپ کا انٹرویو ہے, مجھے پہلا کام کیا کرنا چاہیے, مجھے کپڑے کیسے پہننے, کیا کرنا ہے اس کے بارے میں, اور پھر انٹرویو کے بارے میں بھی کچھ ٹپس. دیکھیں اس میں دا سکسیس از پریپریشن. ٹھیک ہے, پریپریشن کس چیز کی ہے کہ آپ کو کال آ گئی ہے, آپ نے اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے, آپ نے اس کمپنی کی ویب سائٹ کو اچھی طرح پڑھنا ہے ویری کہ ان امپورٹنٹ, کے پروڈکٹس کیا ہیں, ان کے پروجیکٹس کیا ہیں, ان کی لیڈرشپ کون ہے, لیڈرشپ میں جو لوگ ہیں ان کے پروفائل لنکڈ ان میں جا کے دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے, میں تو یہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں وہ ٹپس دے رہا ہوں کہ لیڈرشپ سے مراد ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایچ آر کو کون ہیڈ کر رہا ہے, اس کے بارے میں جانیں. لیڈرشپ کا ایک دیا ہوگا پروفائل کہ سی او کون ہے, ڈائریکٹر ایچ آر کون ہے, ڈائریکٹر مارکیٹنگ کون ہے, ڈائریکٹر کمرشل کون ہے, یا چیف کمرشل آفیسر کون ہے. اور یہ اب تو بہت سی آرگنائزیشنز ویب سائٹ اسی سٹینڈرڈ پہ بنا رہی ہیں, یعنی کہ جہاں پہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا جی, دوسرا پوائنٹ, اس سے یہ ہوگا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا کہ یار مجھے تو اس کمپنی کا پتہ ہے اور یہ کام کرتے ہیں. اچھا, جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے تو آپ نیٹ پہ جائیں, آپ کویشچنز لکھیں کہ ایکسپیکٹڈ کویشچنز کیا ہیں, تو وہ آپ کو ایکسپیکٹڈ 10 15 20 سوال ہوتے ہیں جو ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے, گھما پھرا کے, تو آپ اس کی تیاری کر لیں تھوڑی سی. اچھا وہ کیا سوال ہے, وہ بھی ذرا بتائیں نا, تھوڑا پرچہ آؤٹ کریں نا. پرچہ آؤٹ یا جی کہ ہم سٹارٹ تو ذرا کیجولی کرتے ہیں کہ جی ویدر کیسا ہے یہ وہ, پھر ہم ذرا آہستہ آہستہ فنل اپروچ کے ساتھ پہلے ہم جنرل کویشچنز پوچھتے ہیں, پھر ہم اسپیسیفک کویشچنز پہ آ جاتے ہیں جو کہ ٹیکنیکل کمپٹنسیز کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا آپ نے, اس میں ایک بڑی مزے کی ٹیکنیک ہے جس کا نام ہے اسٹار ٹیکنیک. اسٹار از بیسکلی ایس از فار سچویشن, ٹی از فار ٹاسک, اے از فار ایکشن اینڈ آر از فار ریزلٹس. تو یہ جو اسٹار ٹیکنیک ہے اس کو ہر کوئی پڑھ لے, سمجھ لے. یہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک سچویشن آپ کو ملی, آپ نے اس میں کیا ٹاسک کیے, اس پہ ایکشن کیا کیا, اور اس سے ریزلٹس کیا اچیو ہوئے. اچھا, تو یہ آپ اپنے پریویس ایکسپیرینس کے مطابق بتا سکتے ہیں. ہم بیسکلی جب بھی ہم انٹرویوز کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو ہم اسٹار ٹیکنیک پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اسٹار ٹیکنیک کو سمجھنا ہے, کیونکہ دس از اباؤٹ بیہیویئر کہ آپ کے کپڑے کیسے پہننے چاہیے. کپڑے میرا خیال ہے کہ ڈیسنٹ ہو. ٹائی شائی والا ماحول ہے آج کل کہ نہیں ہے؟ ٹائی والا اب بہت تھوڑا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب بہت سی کمپنیز ہیں ویری مچ پرفارمنس فوکسڈ, کہ ان کا فوکس اب ہو گیا ٹورڈز پرفارمنس اینڈ ریزلٹس, اور وہ ایک کنڈیوسیو اور ریلیکس انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں اپنے امپلائیز کو, تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے اپنے پوٹینشیل پہ کام کر سکیں. جسے آپ کہتے ہیں نا امپاورنگ انوائرمنٹ, جہاں آپ جاتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, موٹیویٹ ہوتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, آپ کے کام کی قدر کی جاتی ہے, آپ کو ڈیسیجن میں انوالو کیا جاتا ہے. تو یہ ماحول بڑا ضروری ہے, اور اس لیے یہ ٹائز اور یہ چیزیں اب ذرا چینج ہو جا رہی ہیں. اچھا جی, ایک انان بہت امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ, پھر ہم جیسے فریش گریجویٹ سے جب پوچھتے ہیں کہ واٹ از دی ایکسپیکٹڈ سیلری, آپ کتنی سیلری ایکسپیکٹ, اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ مطلب آبویسلی اس کا اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دینا چاہیے. اچھا, یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ابھی آپ کتنی سیلری لے رہے ہیں, اس پہ جھوٹ بولنا چاہیے, اگر 40,000 سیلری ہے تو 45 بتا. اس کا ذرا سیلری والا جواب کیا ہو؟ دیکھیں, میں پہلے تو آؤں گا جھوٹ پہ. میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے انٹرویو میں ایک سوال آپ کے پاس آ گیا ہے, آپ کو نہیں آتا, آپ ہمبلی کہہ دیں کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا. جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ آپ بولیں گے تو جو اگر پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں نا, وہ ڈیفینیٹلی آپ کے نمبر کٹ جائیں گے اس پہ, اور پکڑے جائیں گے. اور آپ نے سیلری کا جب سوال آئے تو دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہ جو اپلیکینٹ ہے اس کی لاسٹ سیلری کیا ہے. لیٹس سے اس کی لاسٹ سیلری ہے 1.5 لاکھ فار ایگزامپل. 40,000 تو سیدھے 1.5 لاکھ. ویری گڈ. 40,000. یا لیٹس سے ہمارے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے کہ اس پوزیشن کے لیے بجٹ ہے لیٹس سے 55,000, لاسٹ سیلری ہمارے پاس آ گئی. ہماری ایز اے گڈ پریکٹس, ایز اے بیسٹ پریکٹس, میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اچھا اپلیکینٹ مل گیا جس میں پوٹینشیل ہے تو آپ اس کو اچھی سیلری پہ لائیں. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ انٹرنل ایکویٹی ہو, کیونکہ بعد میں پھر یہ باتیں تو کھل جاتی ہیں کہ کس کی کیا سیلری, تو وہ گریونس بن جاتا ہے.
تو سیلری پہ بیسٹ جواب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی یو ہیو مائی پروفائل ایز پر دا مارکیٹ اسٹینڈرڈ یا پریکٹسز آئی ایم ایکسپیکٹنگ مائی سیلری. اچھا خود کوئی فگر خود نہ کہیں اور کہیں کہ جی آپ ایویلیویٹ کریں, اور جب آفر آئے پھر آپ نیگوشیٹ کریں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آفر آپ کو وہ ملے جو آپ کی بھی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو. یہی تو ٹرک ہے اس کے اندر کہ آپ 40 مانگ لیں, پتہ لگے عدنان صاحب 50 کہنے لگے تھے, بالکل تو آپ پھنس جائیں گے. اچھا تھوڑا سا کوئکلی ہم اس سائٹ پہ آتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے جی ٹیم ورک کہ انڈیویجول کمپیٹنس سے اس چیز کو شو کیسے کیا جائے کہ جی میں نے ٹیم ورک یا اپنا ہڈن ایجنڈا انٹرویو میں لے کے کیسے آئیں, اپنی کوئی اسٹرینتھ اس پہ سوال. بھائی وہ تم نے بتایا تھا سعدیہ, تم نے یہ انٹرویو میں بتایا, انہوں نے میرے سے پوچھا ہی نہیں, بھائی سعدیہ یہی تو تمہاری اسٹرینتھ تھی. تو وہ اپنا ہڈن ایجنڈے کو, چاہے وہ ٹیم ورک ہے کچھ, کیسے لے کے آئیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اس کو اس طرح آپ نے ایڈریس کرنا ہے کہ آپ کو اب فیل ہو گیا کہ جو پینل ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ پہ نہیں آ رہا, یا آپ سے وہ سوال نہیں کر رہا جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, یا جو آپ جو چیز آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ وہ آ ہی نہیں رہے, تو آپ باتوں باتوں میں اس چیز کا ذکر کر دیں. فار ایگزامپل اگر وہ بات جواب سوال گنا جواب گنڈے وہ چنا, کیا سوال چنا جواب گنڈیری, کچھ وہ کیسے کریں گے؟ وہ اس طرح کریں گے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے اس سے ریلیونٹ میری ایک اسٹرینتھ ہے اور یہ پوچھ نہیں رہے, تو آپ نے اس بات کا خود ذکر کرنا ہے کہ آپ نے ایگزامپل دینا ہے. فار ایگزامپل میں اس کمپنی میں تھا تو میں نے یہ کام اس طرح کیا, اس طرح چیلنجز آئے, جو کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی یہی چیلنجز ہیں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ہمبلی کہہ سکتے ہیں کہ جی میری کچھ اور بھی اسٹرینتھ ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو انٹرویو ہے وہ آپ کا 40-45 منٹس ٹائم ہے. اس میں بیسٹ پریکٹس ہے 20-80 کا رول, کہ 20% پینل بات کرے گا, 80% ایپلیکنٹ بات کرے گا. تو وہ 80% از یور ٹائم, تو آپ نے وہ 80% از یور رائٹ, آپ نے اب اس کو یوز کرنا ہے. اگر آپ یوز نہیں کرتے اور آپ یوں خاموش کر کے بیٹھ کے آ جاتے ہیں تو آپ کو موسٹ پرابلی جاب نہیں ملے گی. اچھا یہ جو آپ نے بتایا 40%, یہ تو آپ جیسے بڑے اچھے لوگ ہوں گے جو 40%, عموماً تو کہتے ہیں جی 5 منٹ میں انہوں نے جو واپس بھیج دیا. جی یہ ایسی بھی ہیں پریکٹسز, ایسی پریکٹسز بھی ہیں. اچھا جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ آپ بتاتے ہوئے کہیں ایسے شوخے تو نہیں لگیں گے کہ یار یہ تو بڑا شوخہ خود بتا رہا ہے, ایسا تو نہیں فیل آئے گی؟ میں ایک دم سیکنڈ تھاٹ سوچ رہا ہوں. نہیں بالکل آئے گی اگر آپ شوخے بن جائیں گے. اوکے, اگر آپ شوخے بنیں گے تو فیلنگ تو آئے گی, تو اس کو ہمبل طریقے سے آپ بات کریں کہ از اے پارٹ آف مائی ایکسپیرینس, میں نے یہ کام بھی کیے ہیں. اب میرا ایکسپیرینس ہے چینج مینجمنٹ کا فرض کریں, تو میں وہ ایکسپیرینس چاہوں گا کہ پینل کو پتہ لگے, کیونکہ آگے فیوچر از آل اباؤٹ چینج. تو اگر وہ نہیں پوچھ رہے تو میں نے وہ بات لانی ہے, بٹ وہ میں اس طریقے سے لاؤں گا کہ وہ بہت کیجول اور انفارمل ہو. ہمیں اب پروگرام میں آپ سے اجازت چاہنی ہے, لیکن میرے پاس ابھی بھی بہت سارے سوال ہیں اور بڑا مزے کا سیشن رہا, اور انشاءاللہ ہوپفلی ہم پھر کبھی آپ کو زحمت دیں گے, کیونکہ یہ ہر گھر کا, ہر آج کل پاکستان کے چاہے بڑا شہر ہے چھوٹا شہر ہے, ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے کہ جاب کیسے لی جائے اور جاب میں کیسے اچھا کوالیفائی کیا جائے. عدنان تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, انٹرسٹنگ ان پٹ رہی آپ کا. شکریہ, آپ نے عدنان کی باتیں سنی. اور اگر آپ کی فیملی میں کزنز میں بھانجے بھتیجے دوست یار کوئی اور کوئی نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور آپ نے یہ شو دیکھا ہے تو یہ والی ساری ٹپس نوٹ کر کے آپ نے ان کو ضرور بتانی ہے. زندگی رہی, پھر ملیں گے. خدا حافظ.